अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी शर्ट पर ये ब्लैक लिखा हुआ है, लेकिन ये शर्ट ब्लैक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हरे रंग पर काला या ब्लैक लिखने से वो ब्लैक नहीं हो जाता, इसी तरह हम माहौल को, हालात को या दूसरों को इल्जाम देने से हमारी जिंदगी बेहतर नहीं हो जाएगी। इसके लिए हमें अपनी शख्सियत को बेहतर करना होगा। शख्सियत बेहतर करने के हवाले से बहुत सारे लोग बताते हैं कि जी आप इस तरह के कपड़े पहने, आप इस तरह बोलना सीख ले, आप इस तरह चलना सीख लें तो आपकी शख्सियत बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। कपड़े बदलने से आपकी शख्सियत बेहतर नहीं होगी। आपकी अलमारी में रखे सामान, कपड़े या परफ्यूम या पाउडर वगैरह या और दीगर चीजें बदलने से आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आएगी। इसके लिए आपको अपनी शख्सियत बदलनी होगी, बेहतर करनी होगी। इसके लिए हमारे पास NLP में एक बहुत सादा और बहुत जबरदस्त टेक्निक, ये मेरी पसंदीदा टेक्निक है। मुझे यकीन है कि अगर आप एक टेक्निक पर NLP की अमल दरामद कर लें, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आपके लोगों से ताल्लुकात, आपकी शख्सियत निखर जाएगी और मजबूत हो जाएगी। ये बहुत आसान सी टेक्निक है। NLP हमें बताती है कि हमारी शख्सियत की 5 सतहें होती हैं। सबसे पहले माहौल, एनवायरनमेंट। दूसरे नंबर पर हमारा रवैया, तर्ज अमल, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तीसरे नंबर पर हमारे हुनर और सलाहियत, कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। चौथे नंबर पर हमारे यकीन और इक़दार, बिलीव्स एंड वैल्यूज। पांचवें नंबर पर आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान। ये इस तरह की हायरार्की है NLP में। एक माहिरीन ने इससे भी आगे एक चीज दरियाफ्त की है जिसे कहते हैं बियॉन्ड आइडेंटिटी, मकसद हयात। हम इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं। जिस इंसान के पास मकसद हयात है तो वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। इन 6 में से जो इब्तिदाई 3 है वो रिएक्टिव कहलाते हैं, यानी वो रद्द-ए-अमल होते हैं हमारी शख्सियत के, और जो ऊपर के 3 हैं यकीन, इक़दार, पहचान, और ये प्रोएक्टिव है। आइए अब इनको थोड़ा समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भी कोई भी ज़ी-शऊर बाशऊर शख्स नीम के दरख्त से आम, सेब, अमरूद या स्ट्रॉबेरी के फल की उम्मीद नहीं करेगा, या उसकी शाखें या पत्ते बदल देने से वो आम या अमरूद या स्ट्रॉबेरी नहीं देने लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी शख्सियत भी होती है। अगर हम अपने रवैये बदल लें या माहौल बदल लें या कपड़े बदलने से या बोलचाल बदलने से हमारी शख्सियत बदल सकती, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए हमें पहचान की लेवल पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी शख्स ने आम, अमरूद या अंगूर का बाग लगाना हो तो उसी का बीज बोएगा। जो बीज है वो बुनियादी तौर पर हमारी आइडेंटिटी है। मट्टी, धूल और धूप और दीगर चीज, हवा, ये माहौल होता है दरख्त के लिए। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए हमारा माहौल, हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, हमारे ऑफिस, ये हमारा माहौल होता है। क्योंकि माहौल के ज़ेरे असर भी हम बहुत सारे फैसले लेते हैं। हमारे बाज़ फैसले दूसरों को खुश करने के लिए होते हैं, बाज़ फैसले इसलिए भी होते हैं कि बाज़ काम हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमें लगता है कि दूसरे बुरे मान जाएंगे, इसलिए माहौल का हम पे असर होता है। इसी तरह माहौल की देखा देखिए हमारे तर्ज अमल और रवैये भी बनते हैं। हुनर और सलाहियत का भी ताल्लुक इसी से। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा डांट डपट में पाला गया हो तो उसकी सलाहियतें दब जाती हैं और इसी तरह उसका हुनर भी कम हो जाता है। या बाज़ लोग इस तरह के हुनर सीखते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है। उससे ऊपर आते हैं यकीन और इक़दार। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी शख्स को यकीन हो बचपन से कि वो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, तो जब भी पैसा कमाने का मौका आएगा उसका ज़हन उसे रिजेक्ट कर देगा। वजह उसकी ये है कि उसके ज़हन में जो पहले से गहराई में यकीन मौजूद होगा वो उसको पहले लेगा। इसी तरह इक़दार है। कहने को तो लोग चाहते हैं कि जी पैसा, इज्जत, सेहत सब हासिल हो जाए, लेकिन हकीकी तौर पे उनकी इक़दार नहीं हो। जब पैसा कमाने का मौका आता है तो वो अपने आप को छोटे मोटे कामों में उलझा लेते हैं। इसी तरह जब इज्जत और सेहत बनाने का मौका आता है तो वो ये नहीं करते। मसलन लोग अच्छी सेहत तो चाहते हैं, लेकिन जब सेहत के लिए एक्सरसाइज करने का वक्त होता है, उनको सुबह सुबह उठ के वॉक करने का वक्त होता है, तो उस वक्त आराम को प्रेफर करते हैं। इसी तरह ये इक़दार आपस में बाज़ों का उलझती हैं। कोई कुछ कमजोर होती हैं, कुछ ज्यादा मजबूत होती हैं। तो जो मजबूत इक़दार है ज़हन उसको पहले फॉलो करता है। आइए अब इस 6 लेवल को, 6 सतह को तब्दील और बेहतर कैसे किया जाता है उस पर गौर करते हैं। इसके लिए बहुत आसान काम करना है। अपने किसी भी कमरे में या एक पुरसुकून जगह पर आपने 6 स्टेप पर, कदम पर 6 अल्फाज लिख के रख देने हैं, जैसे माहौल, एनवायरनमेंट। दूसरे स्टेप पर, दूसरे कदम पर आप लिखेंगे तर्ज अमल, रवैये, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तीसरे नंबर पर हुनर और सलाहियत, कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। चौथे कदम पर आप लिखेंगे यकीन और इक़दार, बिलीव्स एंड वैल्यूज। पांचवें कदम पर आप लिखेंगे पहचान, आइडेंटिटी, और छठे कदम पर आप मकसद हयात लिखेंगे। इस तरह आपने करना ये है, या तो आप किसी को अपने साथ ले लें या अकेले भी कर सकें, जैसे आपको बेहतर लगे। हम 2 काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि हम अपना जायजा लेते हैं। दूसरा ये करते हैं कि फिर हम अपनी शख्सियत तामीर करते हैं। तो पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि हम माहौल पे खड़े होंगे। इस तरह के हमारे पुश्त पर यानी हमारी बैक साइड पर सारे बाकी चीजें होंगी। तर्ज अमल, हुनर, सलाहियत, यकीन, इक़दार सब हमारे पीछे होगा। हम माहौल पे खड़े होंगे। माहौल पे खड़े होकर हमने करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है। आपने अपनी आंखें बंद करनी है, कंधे सीधे करने हैं। अपने आप को देखना है कि आप किस माहौल में जी रहे हैं, आपके लोगों से ताल्लुकात कैसे हैं, आपके घर का, आपके ऑफिस का, या जहाँ भी आप उठते बैठते हैं वहाँ का माहौल क्या है।
یہ آپ نے سب دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے، اس میں اگر کوئی آواز آتی ہے تو آوازیں سننی ہے اور ان سب کو ایک نوٹ بک میں لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اسٹیپ پیچھے آئیں گے، اب آپ طرز عمل اور رویوں کے اسٹیپ پر کھڑے ہوں گے۔ یہاں بھی آپ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کرنی ہے، گردن سیدھی کرنی ہے، کندھے سیدھے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے رویوں طرز عمل کو دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے، زندگی کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے، یا لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست یار، آپ کے آفس کے لیگ، آپ کے باسز، ان سب کے رویہ آپ کے ساتھ کیا ہیں اور آپ کے ان کے ساتھ رویے کیا ہیں اور آپ کا طرز عمل کیسا ہے ان سب کے ساتھ۔ پھر آپ نے ایک بار آنکھیں کھولنی ہے اور ان سب چیزوں کو نوٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اسٹیپ پیچھے جائیں گے، اب آپ ہنر و صلاحیت کے اسٹیپ پر کھڑے ہوں گے۔ اب آپ نے ایک دفعہ پھر یہ دہرانا ہے اور نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس کون سی صلاحیتیں ہیں، کون سے ہنر آپ نے سیکھے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں نوٹ کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد ایک اسٹیپ اور پیچھے جائیں گے، اب آپ یقین و اقدار، بلیفز اینڈ ویلیوز کے اسٹیپ پر کھڑے ہیں۔ یہاں بھی آپ نے آنکھیں بند کر کے یہی نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی یقین و اقدار کیا ہے، کیا وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی بھی معاملے کو لے کر وہ لمیٹڈ تو نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ لمیٹنگ بلیف جو ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکیں۔ کسی بھی فرض کر لیں آپ کی صحت، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور آپ کو اگر یہ یقین ہے کہ وہ بیماری کبھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے تو پھر وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی اب تو وقت نکل گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکے، یہ لمیٹڈ بلیف ہوتا ہے۔ لمیٹنگ بلیف آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اس لیے آپ نے سب دیکھنا ہے۔ ابھی آپ نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، ابھی صرف آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے۔ یہ سب نوٹ کرنے کے بعد آپ ایک اسٹیپ مزید پیچھے جائیں گے، اب آپ پہچان آئیڈینٹی کے اسٹیپ پہ کھڑے ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی شناخت کیا ہے۔ آپ کی شناخت سے مراد ذہن میں رکھیے گا یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے یا آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں پہچان سے مراد ہرگز آپ کا نام یا آپ کی مالی حیثیت یا آپ کے شعبے سے نہیں ہے۔ فرض کر لیتے ہیں میرا نام مظہر ہاشمی ہے تو یہ میرا ایک سوشل ٹیگ ہے۔ اگر میں امیر ہوں تو یہ میری مالی حیثیت ہے۔ اگر میں کہوں کہ جی میں مرد ہوں تو یہ میرا جینڈر ہے۔ اگر میں کہوں کہ جی میں مسلمان ہوں تو میری مذہبی شناخت ہے۔ لیکن ان سب کے علاوہ بھی میں کچھ ہوں تو میں نے نوٹ کرنا ہے کہ میں اس کے علاوہ کیا ہوں۔ کیا میں خوش مزاج ہوں، کیا میں ایک رہنما ہوں، کیا میں ایک عام آدمی ہوں، کیا میں ایک کمزور انسان ہوں، یہ سب میں نے دیکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی پہچان کیا ہے، لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیا ایک غصے والے یا سڑیل شخص کی طرح دیکھتے ہیں یا ہاسمکھ کے طور پہ لیتے ہیں، کیا وہ آپ کو مددگار کے طور پہ لیتے ہیں، کیا آپ ان کی مدد کرتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیلفش انسان ہیں۔ جو بھی آپ کی پرسنل شخصیت ہے آپ کے اپنے ذہن میں اور دوسروں کے ذہن میں اسے لکھیں۔ اس کے بعد آپ ایک قدم اور پیچھے آئیں، اب آپ مقصد حیات کے اسٹیپ پر کھڑے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ نے وہی سب کچھ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے یا کون کون سے مقاصد ہیں جنہیں آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے یاد رکھیے گا کہ زندگی کا مقصد ایک ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اینی وے یہ سب آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب تک ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ماحول سمجھ نہ آئے یا نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو، اسی طرح بعض لوگوں کو طرز عمل اور رویوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جب میں نے بھی پہلی دفعہ کیا تھا تو مجھے طرز عمل اور رویے بڑے برے لگے۔ تو اس میں آپ کو برا نہیں ماننا، اس میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونا، کیونکہ ہم جب بھی کچھ نیا سیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں پیچھے ماضی کی غلطیاں، ماضی کے کیے ہوئے کام غلط لگنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس کو آپ نے بالکل بھی نیوٹرل ہو کے کرنا ہے اور اس پہ کسی قسم کا گلٹ یا شرمندگی محسوس نہیں کرنی، کیونکہ اب تک جو کچھ ہم نے کیا وہ ہمارا ماضی تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے، وہ نارمل بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس میں اس کو مایوسی یا شرمندگی کا شکار نہیں ہونا۔ اب تک ہم نے ان 6 سطحوں کا اپنی شخصیت کے جائزہ لیا، اب ہم نے اس کو بلڈ کرنا ہے۔ بلڈ کیسے کرنا ہے وہ بھی بہت آسان ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ اوپر سے شروع کریں گے۔ آپ پہلے کھڑے ہوں گے مقصد حیات کی سطح پر اور سامنے آپ کے یقین و اقدار اس طرح سارے سٹیپس ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچنا ہے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے۔ مثلا کیا آپ رہنما کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھیں ہیں، کیا آپ لوگوں کو خدمت کرنے والا پاتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو شخص دوسروں کے لیے کچھ دینا نہیں چاہتا، دوسروں کے لیے کچھ ہیلپ فل نہیں ہوتا تو وہ شخص بہت زیادہ ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کے بڑے مقاصد نہیں ہوتے وہ بہت بڑے انسان بھی نہیں بن پاتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت بہت بہتر ہو یا یوں کہہ دیں کہ آپ معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مقصد حیات طے کریں، جو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو ہیلپ کرنا، ٹیچر بننا، رہنما بننا، مذہبی رہنما بننا، تبلیغ کرنا، کوئی بھی مقصد حیات آپ کا ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو کوئی ہنر سکھا کے ان کو کاروبار یا روزگار حاصل کرنے میں سہولت پہنچانا، کوئی بھی آپ کا مقصد حیات ہو سکتا ہے، وہ آپ نے طے کرنا ہے۔ مقصد حیات طے کرنے کے بعد وہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ مقصد حیات طے کرنے کے بعد آپ نے قدم آگے بڑھنا ہے اور پہچان پر کھڑے ہونا ہے۔ اب آپ نے اپنی پہچان بنانی ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ نے طے کیا تھا، فرض کر لیں میں اگر ملک میں بہتری لانا چاہتا ہوں سیاسی طور پر تو مجھے ایک سیاسی رہنما بننا ہے، یا میں اگر لوگوں کو راستہ دکھانا چاہتا ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس حساب سے بننا ہے۔ تو آپ نے اپنی پہچان اسی طرح بنانی ہے۔ فرض کر لیں آپ کے پاس ایک آئیڈینٹی کارڈ ہے یا وزٹنگ کارڈ ہے جس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، جس پہ آپ کا ایڈریس لکھا ہے۔ آپ نے نیچے لکھنا ہے کہ آئی ایم ہیلپر یا آئی ایم گائیڈ یا آئی ایم
لیڈر، جو بہتر لگتا ہے آپ۔ اب آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنا یہ وزٹنگ کارڈ اپنے دوستوں کو دیتے ہوئے دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو دیتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہی وزٹنگ کارڈ آپ نے چاند کو بھی دینا ہے، سورج کو بھی دینا ہے، پھول پتوں کو بھی دینا ہے۔ غرض یہ ہے کہ آپ نے کائنات میں ہر شے کو اپنے کارڈ دینا ہے۔ آج یوں سمجھ لیں کہ آپ کائنات کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی پہچان کیا ہے، اور یہ یقین رکھیں کہ لوگ بھی اس بات پر یقین رکھیں گے کہ آپ کی پہچان یہی ہے۔ آپ نے اس کو بالکل غیر سنجیدہ نہیں لینا ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے یا کیا سوچیں گے۔ آپ نے خود بھی اس کو سنجیدگی سے لینا ہے اور دوسرے بھی اس کو اسی طرح لیں گے۔ اب آپ اسی طرح ایک قدم اور آگے بڑھیں گے۔ پہچان کے بعد آپ نے یقین و اقدار کے اسٹیپ پر آگے بڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بلیفز اینڈ ویلیوز کیا ہونے چاہیے آپ کے مقصد حیات اور پہچان کو لیتے ہوئے، کیونکہ جو یقین اور اقدار آپ رکھیں گے اسی حساب سے آگے آپ کی چیزیں طے ہوں گی، یعنی وہی اسی حساب سے آپ ہنر و صلاحیت سیکھیں گے، اسی حساب سے آپ کا طرز عمل اور رویے ہوں گے، اور اسی لحاظ سے آپ کا ماحول ڈیولپ ہوگا۔ تو آپ نے یقین و اقدار پر فوکس کرنا ہے کہ آپ نے کون سے یقین رکھنے اور کون سے یقین ایسے ہیں جس سے آپ نے جان چھڑا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اسٹیپ اور آگے آنا ہے۔ اب آپ یہ ہنر و صلاحیت پہ کھڑے ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ موجودہ جو بھی آپ نے مقصد طے کیا اس کو رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی شخصیت کو مد نظر، پہچان کو مد نظر رکھتے ہوئے، یقین و اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے پاس کون سے ہنر، کون سی صلاحیت ہونی چاہیے، اور وہ کون سے اور ہنر اور صلاحیت ایسی ہے جو اس وقت آپ کے لیے بیکار ہے، ان سے جان چھڑانی ہے، اور کون سی صلاحیتیں آپ میں موجود ہیں لیکن آپ نے ان کو ابھی تک استعمال نہیں کیا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور ہم اس کو بھرپور استعمال نہیں کر پاتے۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے کون سی صلاحیتیں موجود ہیں جن کو آپ استعمال نہیں کر پائے تو اب استعمال کریں گے۔ اسی طرح اب آپ نے ایک اسٹیپ اور آگے آنا ہے۔ اب آپ طرز عمل اور رویوں پہ کھڑے ہوں گے۔ یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے طرز عمل اور رویے کس طرح کے ہونے چاہیے۔ مثلا جو آپ نے پہچان بنائی ہے، جو آپ کا مقصد حیات ہے، اس کے حوالے سے آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، اس حوالے سے آپ کا طرز عمل یعنی آپ کو کون کون سے کام کرنے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ اپنے آپ کو آپ کرتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے آپ کو اس رویے کے ساتھ دیکھیں گے جو آپ اپنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ ماحول کی سطح پر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ماحول کیا ہے۔ مقصد حیات طے کرنے کے بعد، اپنی شناخت بنانے کے بعد، یقین و اقدار کو بہتر کرنے کے بعد، اب آپ کا ماحول آپ کے لیے چیلنج ہوگا، یہ آپ کو غصہ دلانے والا یا چڑچڑاپن کا شکار کرنے والا، اریٹیٹ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب آپ ماحول کو ایک چیلنج کے طور پہ لیں گے اور یہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری نیورولوجیکل الائنمنٹ۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو جائزہ اور تخلیق دونوں عمل کو 2 دفعہ دہرانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم صرف تخلیق کے عمل کو دہرائیں گے۔ مثلا ہم اپنی پرسنالٹی کیا، مقصد حیات کیا ہے ہمارا، وہاں سے شروع کریں گے۔ 2 دفعہ آپ نے ماحول سے لے کر اوپر جانا ہے، پھر واپس آنا ہے۔ 2 دفعہ اس طرح کر لیں۔ اس کے بعد صرف آپ نے آگے 20-25 دفعہ یہ پریکٹس کرنی ہے اوپر سے نیچے آنے کی۔ مثلا آپ اپنے آپ کو مقصد حیات پہ کھڑا کریں گے، آپ اپنے آپ کو ریکال کریں گے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے۔ اسی طرح آپ نیچے آئیں گے، آپ اپنی پہچان کو دیکھیں گے کہ آپ کی پہچان کیا ہے۔ اسی طرح آپ ہر چیز دیکھتے آئیں گے، اور یہ عمل خالی آپ نے لکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو کرتے ہوئے، ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ آئیے ایک بار دوہرا لیتے ہیں مختصراً۔ آج ہم نے جانا کہ شخصیت کپڑے بدلنے سے نہیں بدلتی، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنی مقصد حیات اور شناخت اور یقین و اقدار پہ کام کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے نیورولوجیکل الائنمنٹ سیکھی، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری شخصیت کی 6 سطح ہوتی ہے: ماحول، طرز عمل اور رویے، ہنر و صلاحیت، یقین و اقدار، پہچان اور مقصد حیات۔ آپ کا مقصد حیات کیا ہے ڈسکرپشن میں ضرور بتائیے، اور یہ ویڈیو کسی ایسے شخص کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھنی چاہیے اس کو شیئر کریں۔ سیلف ڈیولپمنٹ اور ذاتی بہتری کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔